अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, नून लीग के एक नए सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। लेकिन सबसे बड़ी आज की जो खबर है वो दोहा में इसराइल की जानिब से हमास की क़यादत को टारगेट करना है। एक तरफ कहा जा रहा है कि चीज़ों को नेगोशिएशंस के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है, और बताया यह भी गया कि अमेरिका की जानिब से कोई प्लान रखा गया जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी दोहा में, कतर में, लेकिन इसराइल ने वहाँ पे हमास की लीडरशिप को आज टारगेट किया है। क्या इसराइल की जानिब से हमास की लीडरशिप को दोहा में टारगेट करना कोई सरप्राइज़ है? क्या फ़लस्तीनी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? फ़लस्तीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस हमले के बाद वहाँ पे जो अमन की बात हो रही थी, क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं गज़ा के तर्जुमान, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, तज़ियाकार जलाल फ़रा साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप सरप्राइज़ हुए जो इसराइल ने ये कार्रवाई की है दोहा में? जी बिल्कुल नहीं है। हम तो, हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि इसराइल का जो वज़ीर आज़म है दहशतगर्द नेतन्याहू ने, तो अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने, और इसके साथ जो मोसाद इंटेलिजेंस का जो चीफ है, इन्होंने बाकायदा खुद ऐलान किया कि हम हमास की जो क़यादत है, चाहे वो गज़ा के अंदर है और जो बाहर है, दोनों को टारगेट करेंगे। देखें, ये जिनके नाम आ रहे हैं आज, जिनको टारगेट किया गया, क्या ये शख्सियात कोई फौजी एतबार से एक्टिव थी? क्या कोई ये हमास के सियासी विंग है? नहीं, ये पॉलिटिकल विंग है। ये वही है जो अभी बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं इसराइल से। वही है जो स्टीव वोटकोफ का जो तजवीज़ है उसको उस पर बातचीत हो रही है, उस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनका कोई, हत्ता कि मैं आपको ये भी बताऊँ, इनका 7 अक्टूबर से हमला, जो 7 अक्टूबर का हमला है, हमास की जो सियासी क़यादत का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हमास का अपना ज़ाती बयान है। इन्होंने कहा कि जो हुआ है 7 अक्टूबर में, उसमें सियासी क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं है, इनको एतमाद में नहीं लिया गया है। यानी 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ वो सिर्फ 3 लोगों ने किया है, एक शहीद यासिर सिनवार साहब है और इनके साथ 2 बंदे और हैं। ये सियासी क़यादत जो कतर में बैठे हैं, या वो लिबनान में जो बैठे हुए थे, या जो ईरान में बैठे हुए, इनका 7 अक्टूबर के हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अभी जो हो रहा है और जो हमें इत्तला मिल रही है, जो हमला है दोहा के ऊपर है, देखिए ये है इसराइल का मक्कारी, ये इसराइल का जो प्रेशर है जो हमेशा हमास पर डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मासूम लोगों को कत्लेआम करने में, चाहे वो इनके क़यादत को शहीद करने में, तरह तरह के हमास के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि ताकि वो दस्तबरदार हो जाए अपने मुतालबातों से। पर यहाँ पे तो जलाल साहब देखें ना, अमेरिका ने भी कोई पीस प्लान दिया था, वो भी बात कर रहे थे कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो आपको ये बिल्कुल हैरत नहीं होती कि अमेरिका भी कह रहा है कि जी ये हमारा प्लान है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि उस प्लान के ऊपर बातचीत हो रही थी दोहा में, जो अमेरिका के बड़ा क्लोज, और वहाँ पर इसराइल इस तरह का हमला कर देता है? अमेरिका की मर्जी के बगैर हुआ होगा ये? सर, ऐसा कैसा हो सकता है? इस अमेरिका के बगैर, ग्रीन सिग्नल के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। सवाल ही पैदा ही नहीं होता है कि ये जो इतना बड़ा हमला, वो भी दोहा के अंदर, कतर के अंदर, जो आपको पता है कतर का और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कितने अच्छी हैं, और उसके अंदर है, इस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो खबर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले इजाजत ली गई और कहा गया ग्रीन, ऐसा मुमकिन है? 100% इनकी इजाज़त के बगैर। और मैं आपको साथ बता दूं, इनके यकीनन ये खबर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में मेरा खबर साबित हो जाएगा। इसमें बाकायदा यकीनन अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी ताउन शामिल होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता है। अरब ममालिक का क्या अब रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, किरदार क्या देख रहे हैं? सर, अरब ममालिक का रिस्पॉन्स तो अभी से आपको बता दूं, मजम्मत करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। आप लिख लें मुझसे, अरब ममालिक का जो तारीख आप इनकी तारीख में देखें, या इस 23 महीना जो जंग है 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, अरब ममालिक की तरफ से मजम्मतों के अलावा आपको कोई चीज़ नज़र आई नहीं है ना। तो मजम्मतें होगी, इजलासी होंगे, और आखिर में आलम बरादर से मुतालबा करेंगे कि जी ये जो ये होगा, ये करना, वो करे, इससे आगे कुछ ना तवक्को आप ये एक्सपेक्ट ना करें अरब ममालिक से।
اچھا، آج جب آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ ایک طرف تو یہ دوحہ میں اٹیک ہوا ہے، دوسری جانب غزہ میں بھی آج شہادتیں ہوئی ہیں، آج وہاں پہ غزہ میں آج کی تاریخ میں شہادتوں کی تعداد تقریباً 55 کے قریب ہے ابھی تک۔ اس 55 میں سے وہ لوگ، ان میں سے 5 وہ لوگ ہیں جو امداد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ لوگ ہیں۔ غزہ کی صورتحال اس وقت عطر صاحب میں آپ کو ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ غزہ کے عوام کے اوپر طرح طرح کی موت اس وقت جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر طرح طرح کی موت مسلط کیا جا رہا ہے۔ فضائی حملہ الگ، سمندر کی طرف سے حملہ الگ، زمینی حملہ الگ، اور بھوک اور پیاس، خوراک کو بھی ایک الگ احتیاطی استعمال کیا جا رہا ہے غزہ کے عوام کے اوپر، جس کی وجہ سے آج کی تاریخ تک 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں بھوک اور پیاس سے۔ عطر صاحب، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری امت مسلمہ کا ضمیر اور حمیت کہاں گئی ہے۔ پر جلال صاحب، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آگے کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی اور دوسرے ممالک میں بھی حماس کی عادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو فلسطینی پھر خود ہی اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں، کوئی معاہدہ کر لیں، جو وہ مانگتے ہیں دے دیں؟ کیوں بچوں کو وہاں پہ یہ جو روز شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ سر، اسرائیل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اول تو اسرائیل کے عقیدہ میں کہ ہمارا وہاں پر رہنا ناجائز ہے۔ اسرائیل کا جو کنسپٹ یہ ہے، فلسطینی یہاں پر غلط بیٹھے ہیں، یہ ان کا جو ان کا جو سرزمین ہے یہ فلسطین نہیں ہے، یہ ہماری سرزمین ہے۔ عربی میں کہتا ارض المیعاد، یعنی یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے۔ تو مذاکرات کی جو آپ نے بات کی کہ ہم ان سے مذاکرات کر لیں، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا سامنے مذاکرات تو ہو رہی ہے نا، قطر کے اندر ہے، ہو کیا رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہی ہے نا۔ اس سے پہلے ہمارا یاسر عرفات صاحب کی حکومت تھی، وہ بھی 80 کی دہائیوں سے مذاکرات کر رہا ہے نا کہ ہم 2 ممالک ساتھ مل کر بیٹھیں گے، دونوں 2 اسٹیٹ سلیوشنز ہیں۔ اسرائیل ڈونٹ وانٹ اینی پیلسٹینین ان فلسطین، ان کو کوئی بھی فلسطینی نہیں چاہیے، اور جو بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک منظم پلاننگ ہے جو فلسطینیوں کو وہاں سے جینوسائیڈ آپ کہتے ہیں؟ یس ہاں، ایک منظم جینوسائیڈ ہے تاکہ فلسطینی ہجرت میں مجبور ہو جائے۔ آپ کو پتہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اسرائیل نے مصر سے مطالبہ کیا ہے، مصر ایجپٹ سے، کہ آپ بارڈر کھولیں تاکہ یہ فلسطینی نکل جائیں۔ They don't want us there۔ اچھا، یہ جو حماس ایز اے جماعت یا ایز اے گروہ یا ایز اے گروپ، عرب ممالک کے اندر ان کی کتنی ایکسیپٹنس ہے؟ کیا ان کی بھی کوئی تحفظات ہیں حماس کے حوالے سے؟ کیا وہ بھی اس کے اوپر ایک طرح سے کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوں گے اگر حماس کا وہاں پہ سیاسی خاتمہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، عرب ممالک کے آپ نے جو پوچھا ہے، عوامی سطح پر حماس کی مقبولیت ہے عرب میں، لیکن کوئی بھی حکومت حماس کو پسند نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ویری گڈ کوشچن۔ وجہ یہ ہے، اخوان المسلمین، مسلم برادرز، سب کو پتہ ہے کہ حماس مسلم برادرز سے ان کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہماری جو عرب حکمران کا ایک وہم بیٹھا ہوا ان کے اندر ہے، حماس کا جو طاقت کا مطلب اخوان المسلمین یعنی مسلم برادرز کا طاقت میں انکریز ہونا ہے۔ تو اور اقتدار جو جس طرح مصر میں ہوا ہے، محمد مرسی کا ساتھ ہوا ہے، دوسرے بھی، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر اخوان المسلمین مسلم برادرز کا طاقت میں کوئی انکریزمنٹ آ جائے، حماس کا جو اثر و رسوخ عرب میں اس میں اضافہ ہو، کیونکہ ان کو اپنا اقتدار کا خطرہ ہو جائے گا، جس طرح سن 2012 میں ہوا ہے، مصر میں محمد مرسی کی حکومت آئی تھی۔ تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے وہ عرب حکمران حماس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے عرب بدقسمتی سے ہمارے عرب حکمران بھی اس کے ساتھ شریک ہیں اس چیز میں کہ وہ حماس کا طاقت کو ختم کرنے میں۔ بالکل، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا میرا کہہ رہا ہوں۔ جلال الفرح صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کے لیے۔ یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक जी। अब थोड़े से सियासी मामलात पे गुफ्तगू हो जाए। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब आपका भी शुक्रिया। मैं ज़रा संधू साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। मुबारक हो, आपके कोर्स सेनेटर मुंतखब हो गए। राना सनाउल्लाह, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने ही वोट आपको पड़ेंगे? हाँ जी, भाई हैं, वोट जितने थे जी, एक वोट खारिज हुआ है और 250 वोट जो है उनके काउंट हुए हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ये कंडीशनल है, अभी लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इस सब जुडिस लेकिन इस हद तक के मतलब, लेकिन आई थिंक तो उन्होंने ओथ वगैरह पे तो कोई वो नहीं किया कि मतलब अल्टीमेटली अगर कल को ऐसी चीज़ होती है, मुनीब साहब और न्याजी साहब मुझसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं लीगल पोजीशन को, मैं भी छोटा सा वकील हूँ, लेकिन कोई ऐसी मेरे ख्याल को हुक्म बनाई जारी नहीं कि आप इसका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट उनका जारी कर दिया गया है। ठीक तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, अब उनको ओथ से तो कोई नहीं रोक सकेगा। वो बात की बात है कि क्या इसलिए कि पेशावर में शिबली साहब को तो रिलीफ मिल गया, वहाँ का इलेक्शन नहीं हुआ, लाहौर में इलेक्शन हो रहा है। कुछ लोग फिर इतराज़ भी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, मामला चल रहे हैं, लोअर कोर्ट से फैसला आया, फौरन नाहिल किया गया, साथ ही इलेक्शंस करवा दिए। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 62 FA के मतलब स्टिल राइट नाउ मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो है मतलब नॉट इज नॉट क्वालिफाइड जो है अपना चौधरी एजाज साहब हैं, और वो मेन उसमें बड़ा उनका मेन रोल भी था। बाकी जजेस को तो हम पाबंद नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि डिफरेंट फैसले होते हैं। एक जज एक दफ़ा एक फैसला देता है, दूसरी कोर्ट कोई और फैसला दे रही होती है, तो ये एक डिफरेंट ऑफ ओपिनियन भी होता है, लेकिन इसमें कोई कदगर नहीं है जी, कोई लीगल कदगर नहीं है। ठीक है। अच्छा नियाजी साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। रियाला जेल के बाहर एक सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बदमज़गी हुई। आप इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, बुशरा बीबी के भी आप तर्जुमान हैं, तो क्या आज उस हवाले से कोई बातचीत हुई? वैसे तो अलीमा खान साहबा ने आज उसकी मजम्मत की, पर उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया, एक और कोई वकील हैं उनके ऊपर भी, और कुछ दीगर लोगों पे भी मुकदमा हुआ है। देखें अतर साहब, मैं तो वैसे भी अगर कोई आपके पास मीडिया में मेहमान बैठा है, मैं देखता रहता हूँ, या कोई एंकर है या कोई मीडिया का है, जर्नलिस्ट है, कोई हाथापाई पे लड़ाई करना, मैं इसको कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि हाथापाई फिज़िकली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। न वकील को ज़ेब देता है, न जर्नलिस्ट को ज़ेब देता है। हम अपना मुकाबला अपने आर्गूमेंट से कर सकते हैं चीज़ों को, और जितना आप मुझे सख्त से सख्त सवाल भी करें, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। अब आज मैं गया, 11 बजे से मैं उधर था, अभी आपके कोई प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ, पहला प्रोग्राम। अलीमा खान ने मेरे सामने, मैं सबसे पहले गया, मुझे मीडिया ने बुलाया, मैंने उन्हें कहा कि देखें जी, मैं अदलिया की तहरीक में भी चलता रहा, यही क़यूम सिद्दीकी साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई हो गई थी, तो हमें ज़्यादा चौधरी इफ्तिखार साहब की जो उस टाइम तहरीक थी, तो हमने उसको, बल्कि क़यूम सिद्दीकी साहब ने वकला पे हमला किया, तो हमने उससे रोका, हमने उससे माजरत की कि नहीं भाई, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ी काज है। सेम इमरान खान की बहुत बड़ी काज की वो जंग लड़ रहा है, एक छोटी काज नहीं है, जो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जो एक टाइम से जेल के पीछे बैठा है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हमारी मीडिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि मीडिया ही है जो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहा है। अगर मैं आज जेल में आया हूं बतौर तर्जमान, मेरी मुलाकात नहीं होती, तो मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को, क्या दुनिया को पता चलेगा कि तर्जमान की मुलाकात नहीं हुई। हाँ, जहाँ हम रवैयों की बात करते हैं, तो तैयब बलोच साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस था अब्दुल रज़ाक वाला, क्वेटा वाला, तो मुझे याद है कि हसन अयूब और ये दोनों मौजूद थे, और इन्होंने, तैयब साहब ने लड़ाई की इमरान खान के साथ, और जाजा अफरीदी साहब की अदालत थी, हम गए, तो मुझे उन्होंने कहा, तो हमने इनको रोका कि यार अगर कोई ऐसी बात है तो हम गदबर, इमरान खान खुद भी। तो देखें जर्नलिस्ट, अब ये नहीं है कि मैं कलम ले लूँ तो हर आदमी कहे कि जी मैं जर्नलिज्म की ABC भी ना जानता हो तो जर्नलिस्ट हो, मैं वकील हूँ तो मैं कहूँ जी मैं तो बड़ा वकील हूँ, मैं सारा कुछ जानता हूँ। हर चीज़ का एक म्यार है, हर चीज़ का एक पैरामीटर्स हैं उसके अंदर। वो जिस तरीके से आज अलीमा खान ने कहा, मैं तो कोई अग्रेसिव नहीं हुई, मैं आज भी खड़ी हूँ 2 साल से। वो कहती है हम 2 साल से आए हैं, मीडिया और यूट्यूबर की आपस में लड़ाई होती है, इसकी चैनल्स वालों की, वो मैं रोकती हूँ कि वो चाहते हैं कि हम कवर करें, कोई कहता है हम। देखें ये हमें एहसास है, हमें मजम्मत करनी चाहिए ऐसे वाक़यात की, लेकिन दोनों साइड से पेशेंस, सब्र, सुकून होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड से। ये नहीं कि एक साइड से हो, क्योंकि पहले भी आपके कितने लोग हैं
آپ کے وہاں کتنے میڈیا, میں نے آج ان سے پوچھا, میں نے کہا کبھی کسی کو گلا ہوا؟ تو آخر کل کوئی ایسی بات ہوئی, اور طیب بلوچ صاحب کو میں نے 2 دفعہ سے دیکھا ہے, 2-3 دفعہ سے. تو بھائی یہ دیکھیں پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا. ٹھیک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ جو ہمارا موقف ہے وہ میڈیا کے تھرو جائے گا. جی سندھو صاحب کچھ کہنا جی میں ایک سیکنڈ میں لینا چاہتا ہوں. آنریبل منیب صاحب ہیں, یہ مجھے لگتا ہے جب سے یہ بے فیض ہوئے ہیں کہ ان پہ عمل الٹا پڑ گیا, ان پہ پی ٹی آئی پہ, ود ڈیو اپالوجی اینڈ ود اٹموسٹ رسپیکٹ, کہ ان کے اپنے اندر میں اتنے گروپ بن گئے ہیں. اب یہ جو پارٹی بنی تھی اب یہ ہجوم بن گیا, اور لگتا ہے جیسے ان کے اندر ازدہا چھوڑ دیے گئے ہیں, جیسے زمین کا کوئی بائی پاس کو آ رہا نہیں دیتے لوگ اور کثافت زیادہ ماحول ہو جاتا ہے, اس قسم کا عمل ہو گیا ہے. دیکھیں طیب کو بھی جو بھی ہے, میں نہیں اس کو جانتا پرسنلی, میں آج تک نہیں ملا, میں سپریم کورٹ میں دیکھتا ہوں اس کو, لیکن اس کو بھی اگر باقی صحافی کر رہے تھے پریس کانفرنس تو اس کو بھی اس لیول پہ سب سے آگے جا کے نیچے بیٹھ کے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اور لیکن جو نیائی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں, دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو دا آنسر, اتنا لیما خاص صاحب کہتی ہے کہ نو آنسر, سوری نیکسٹ کویسچن کریں بھی, لیکن جو بھی ہوا ہے میں بالکل ابھی ہو رہی تھی چیزیں. جی اب مجھے پتہ ہے. آپ کو سندھو صاحب جماعت کی, میں ذرا آپ کے پاس واپس آتا ہوں, میں منیب صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. منیب صاحب آج پھر ایک 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ آیا ہے جس میں اعجاز چودھری اور یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ 10-10 برس قید کی سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو ایک طرف جماعت کے لیڈرشپ کو بار بار سزائیں ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سک رہی, یا ان کے ترجمان ہمارے پاس بیٹھے ہیں, تو جماعت کے اوپر پریشر تو ہے, اور پھر اسی پریشر کا آپ کو یہ نتیجہ نظر آتا ہے کہ کہیں پہ میڈیا کے ساتھ کوئی اختلافات ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, اور کہیں پہ آپس میں بھی آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف پہ یہ جو دباؤ ہے اور ان کی سیاست کے اندر اس وقت جو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ کس طرف جاتی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران کس طرف جائیں گی, اور یہ جو دباؤ ہے کوئی اس میں کمی آئے گی؟ بہت شکریہ اطہر صاحب. دیکھیے میں 2-3 باتیں آپ نے فرمائی. ایک تو جو آج فیصلہ آیا ہے یہ obviously کوئی حیران ہونے والی چیز تو نہیں ہے, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہوگا. بہت سے لوگ اس میں کہیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف کیوں مل رہا ہے, لیکن ان کے پاس ایک پرفیکٹ ایلیبائی ہے کہ وہ موجود نہیں تھے. باقی لوگوں کو پرووکیشن کی بیسس کے اوپر, اور عدالت نے کیا وہی آرگیومنٹ اور وہی لاجک پیش کی ہے جو پہلے انہوں نے پیش کی تھی. بہرحال فیصلے تو ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلے بھی ہوئے ہیں. میں ایک پاکستان کے ایک عام شہری کے طور پر اور ایک عام صحافی کے طور پر یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلے مستقبل کے اندر اپنی جگہ قانون کی تاریخ کے اندر رکھیں گے, یا یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گے, یا ان کا تیا پاچا ہو جائے گا ہائر کورٹس کے اوپر. میرا سوال صرف یہ, کیونکہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ فیصلے تو پہلے بھی ہوئے تھے, لیکن جب وہ ہائی کورٹ کے سٹیج پر آئے, حالات بدلے, تو پھر ان کا کچھ نہیں بن پایا. اچھا آج کے منیب صاحب, سوری میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیجئے گا کہ آج کے مقدمے میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں, اس کو آپ کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں, میں اس کو کسی سازش سے یا کسی ڈیل کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہی کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ایک پرفیکٹ ایلیبائی موجود تھی کہ وہ وہاں پر نہیں تھے, اور جو اس مبینہ سازشی میٹنگ جس کا ذکر ہر مقدمے میں آ رہا ہے کہ 7 مئی 2030 کو ہوئی چکری کے مقام پر, چکری پہ پہلے ہوئی, پھر 7 مئی کو شاید بنی گالہ پہ ہوئی, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود نہیں تھے, اور جو ڈے آف اکرنس ہے اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ علیل تھیں تو وہ لاہور میں تھے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو ایک پرفیکٹ ایلیبائی ہے. لیکن سوال یہ ہے اطہر صاحب کہ ان کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہوئے ہیں اس پورے ایشو کے اندر, تو وہ تو کوئی واپس نہیں کر سکتا. وہ ہر ایک کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایونچولی بری ہونا تھا تو ان کو ضمانت دی جا سکتی تھی, ان کی ضمانت اپلائی بھی کی گئی ہوگی, اور ان سے انویسٹیگیشن کون سی ایسی تھی جو رہ گئی تھی, یا وہ ملک سے کہاں بھاگ کے جانا تھا انہوں نے. سو یہ ایک سوال ہمارے نظام انصاف کے اوپر رہے گا. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. جو ان فائٹنگ ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں یہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی. وہ باہر نکل آئیں گے تو پھر یہ لڑائیاں نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو میڈیا کے ساتھ تلخی یا سب کچھ ہے, میں صرف اتنا کہوں گا, میں بھی ذاتی طور پر طیب بلوچ صاحب کو نہیں جانتا, لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ آپ کسی بھی جگہ پر انوائرمنٹ وولٹائل ہو جاتا ہے, پولرائزیشن آلریڈی موجود ہے, لیکن ہم یہ چھٹی تو نہیں دے سکتے کہ جی ورکر اٹھ کر صحافی کو مارنے لگ پڑے. اور گزشتہ روز میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں آرگومنٹ یہ دیا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے کیوں سوال پوچھا وہ والا جائیدادوں والا. دیکھیے آپ صحافی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے
وہ لفظوں کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے، بدتمیزی بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے کسی کو. لیکن سوال کا وہی بات ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی سوال کرے گا کبھی، اگر کوئی ایسی کسی چیز میں اگر ہم جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تو ہم کہیں گے بھئی ہم جواب نہیں دینا چاہتے آپ. بالکل. اور بات ختم. ہاں کوئی ہراس کرے تو اور بات. اور بات ہے تشدد کی تو کسی صورت میں بھی کوئی آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. لیکن منیب صاحب سنس آپ سینئر صحافی ہیں، اب اس سوال کرنے میں اور تصدیق کرنے میں یہ جو جائیدادوں کا سوال ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی صحافی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب سے کہا عدالت کے اندر کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ باقاعدہ پہلے یہ ایپیسوڈ ہوا. اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں تو وہ جانور جس کا ہم نام نہیں لے سکتے، خان صاحب کے بیٹوں کے اوپر تصویر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب اس کی اولاد بھی وہی اس جانور کا نام لیا ہوا ہے جس کا ہم نام نہیں لے سکتے. پھر بشرا بی بی کے بارے میں لکھا ہے بشرا بی بی بگوڑی ڈی چوک سے بھاگی. کیا یہ ایک صحافی کی زبان ہے جہاں پہ ہم جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کھل کے یہ بات بھی تو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کون سی صحافت ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ جو ہے کسی کو یہ کہہ رہے ہو، کسی کو کچھ اور کہہ رہے ہو، کسی کے جانور کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، کسی کے حوالے سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ سے 200% متفق ہوں. میرے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں جو ابھی آپ نے فرمائی ہیں، اور میں آپ کی بات کوئی اس کے اوپر مکمل اعتماد رکھتا ہوں کیونکہ آپ ایک ذمہ دار صحافی ہیں. دیکھیے میں ان تمام دوستوں سے جو صحافت میں ہیں میں نہایت احترام سے عرض کروں گا، دیکھیے خبر اچھی بری نہیں ہوتی. آپ کی خبر پہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دینے لگ پڑے 100 دفعہ دے، وہ کسی ایک کو اچھی لگے گی، کسی ایک کو بری لگے گی. لیکن ہمیں جو اپنا کانڈکٹ ہے اس کے اندر روز اٹھ کے جیسے ہم ناشتہ یا کھانا کھاتے ہیں، اٹھ کے روز ایک ٹویٹ کسی ایک سیاسی پارٹی یا اس کے لیڈر کے خلاف اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ہمارا پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہر ایک کی ہو سکتی ہیں، آپ کی میری، ہم چاروں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو کانڈکٹ ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا اور جس طرح آپ نے بتایا، یہ تو کسی صورت یہ صحافت کے زمرے، یہ تو صحافت ہے ہی نہیں نا. صحافت کے زمرے میں تو یہ آتا بھی نہیں. کسی کے بارے میں آپ یہ گندی زبان استعمال یا اس طرح کی چیزیں کرنا، ٹھیک ہے ٹرولنگ بھی ہوتی ہے سب کچھ. اطہر صاحب میں اس کی لیونگ ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کتنی برا بھلا کہا جاتا ہے، تو میں کیا روز ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے شاید زندگی میں جب تو شروع کیا ہوگا اس وقت شاید غصہ بھی آتا ہوگا، شاید کوئی ایک ادھے کسی بندے کو جواب بھی دیا ہو. لیکن میں نے اب یہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اگر ان چیزوں سے خود کو آپ ڈیٹر کرنے لگ پڑے تو پھر تو there is no end to it. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جی خبر بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو سم ٹائم لوگوں کو پسند نہیں آتی. منیب صاحب میں ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا، ہم خبریں دیتے ہیں، لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے سیاسی جماعتوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا. تو اس چیز کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو عمل ہوا، جو تشدد ہوا. لیکن جو صحافت کے نام پہ یہاں پہ ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں ہم سب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقصد یہاں پہ ہے کہ سندھو صاحب آئیں، نیازی صاحب آئیں، ہم ان سے کویسچن کریں، ان سے انفارمیشن لیں. خدا نہ خواستہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم سوال کی آڑ میں ان کی تصدیق کریں یا ان کی لیڈرشپ کی تصدیق کریں یا کسی اور کی تصدیق کریں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا سندھو صاحب، یہ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ آج پھر 10 سال کی سزائیں ہو گئیں، جماعت بڑی پریشر میں ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ بڑی جماعت ہیں، آپ حکومت میں ہیں، لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جائے. کاظم صاحب بہت شکریہ، اٹس ویری پرٹیننٹ کویسچن. میں فرسٹ آف آل جو منیب صاحب نے فرمایا قریشی صاحب کے بارے میں، ویری بڑا باعزت سیاستدان ہے وہ. اور اگر آپ بخاری صاحب سے فون کریں جو ان کے وکیل تھے، میری ابھی بات بھی ہوئی ان سے کل، تو وہ پچھلے فیصلے پہ بھی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے حق میں بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. جب جن کو سزائیں وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں بہت برا فیصلہ ہوا. یہ ایک ملا جلا رد عمل ہے. پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے کہ آصف سعید کھوسر صاحب نے 2 بندوں کو بری کیا، پتہ لگا کہ 1.5 سال پہلے ان کو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے آلریڈی. ان کو میرے پاس ہے ججمنٹ، بندے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے، پھانسی جا چکی ہے. منیب صاحب کے علم میں ہوگا، میرے پاس ہے اتھارٹی، آپ کے پاس بھی ہے ہوگی. منیب صاحب ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لائر. آصف سعید کھوسر صاحب میرے ساتھ ہے اپرینٹسشپ کس میں. تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو بندوں 2 کو پہلے ہی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ ڈاکٹر، وہ فلان کا کس نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے. یہ بالکل ان کی بات درست ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ضرور کرنی پڑے گی. دوسری جو آپ نے پوچھا، سب سے پہلے یہ آپس میں بات چیت کریں. جب تک یہ آپس میں بات چیت نہیں کرتی، 19 گروپ بن گئے اب ان کے، اب کس گروپ سے ہم بات کریں جی؟ ایک دوسرے کے خلاف ایسے خدا جانتا ہے، مجھے تو خوف آتا ہے، ایسے اسکینڈل بھیج رہے ہیں. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یقین کیجئے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ گھن آتی ہے اپنے آپ سے بھی کہ یار یہ میں کیا سن رہا ہوں. جو منیب صاحب فرما رہے تھے، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو اینڈ فار منیب صاحب. میں نے آپ دونوں کے بارے میں جو لکھتے ہیں، میں خدا جانتا ہے، میں قسم تو میں اٹھاؤں گا نہیں، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں.
دفعہ مارے ان باتوں کو، جتنا نظر انداز کر سکتے ہیں کریں. مطلب اس حد تک ہم گراوٹ ہو گئے ہیں اخلاقی طور پر کہ ہم کس کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کون سی سمت ہے یہ. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے اس کے پاس صرف لڑائی رہ جاتی ہے. تو اس لیے میں تو سر یہی کہوں گا، ہاں اگر ان کا کوئی اب بھی ہے، یہ پہلے تو کہتے تھے کہ نشست نہیں ہوتی، شست ہوتی ہے کہ زرداری صاحب میری گولی کی نشست پہ ہیں. اب پھر کہتے ہیں جی ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. 50% دن کا کام ہوا یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو آگے سے باقی کوئی عمل، یہ اصل میں پولیٹیکل جماعتوں کو کاظمی صاحب مذاکرات کرنے پڑیں گے. اسی کا حال تب بھی نکلے گا جی. ہماری بہت ساری جو پرابلمز ہیں نا، جب تک ہم پولیٹیکل پارٹی، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا اوپنلی کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. شاید میں بھی انہیں میں سیکھوں گا شاید کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں جب تک ہم سارے مل کے انٹیلیجنشیا پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ انہوں نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے نا. تو اس وجہ سے ورنہ جس لیول پہ عمران خان اپنی سیاسی جماعت کو لے گئے تھے، اب کیا دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ علی امین گڈھا پور پہ تو بات نہیں کر رہے، مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گڈھا پور جائے ادھر افغانستان جائے. آپ مجھے بتائیں ماشاء اللہ سینئر لائر نیازی صاحب، سینئر لائر منیب صاحب، کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ جاپان گئی ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی خارجہ پالیسی کی یا دفاع کی پالیسی کی تو بات نہیں کی. یہ دونوں چیزیں مرکز کے پاس ہیں، یہ انہوں نے بات کرنی ہے، اس لیے ان پہ بات نہیں ہو سکتی. باقی وہ وزیر اعلیٰ جدھر مرضی جائے، جس مرضی ملک میں جائے، پیرس جائے. جائیں گے جی علی امین گنڈا پور صاحب افغانستان؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پہلے مجھے ملنے آؤ، تو وہ ڈیالہ تو وہ جا نہیں سک رہے. خان صاحب نے کہا اب پھر جاؤ افغانستان. آپ خان صاحب کا میسج تو آ گیا ہے میرا خیال ہے. کل علیمہ خان نے یہی میسج دیا جب لڑائی شروع ہوئی میڈیا کے ساتھ، تو شاید اسی طرح کے جو میسج تھے دو جو وہ دینا چاہی تھی. ایک علی امین گنڈا پور کا افغانستان کا جانا، دوسرا ہے کہ جس طریقے سے افغانیوں کو بے گھر کر رہے ہیں، تیسرا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کسی کی اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ امن پہ افغانستان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کی خارجہ پالیسی کا حصہ رہا ہے، اور انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ اسی وجہ سے میرے ٹینور کے اندر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا. تو خان صاحب تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب خطے میں آپ کی پوزیشن یہ ہے تو ان سے بھی بات نیگوسیشن کرنی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 باتیں انہوں نے کل کی ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ بھی جا کے ان کو بہت ساری چیزیں ہیں وہ جا کے بات شات کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. نہیں وہ پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا پہلی بات جو منیب صاحب نے کہا، وہ جو ایلیبائی والی بات، کہ یہ بھی وکیل ہے سندھو صاحب، جو پلی آف ایلیبائی ہوتا ہے نا کہ پلیس آف اکرنس سے موجود نہ ہونا. تو اس میں تو عمر ایوب شبلی، کیا وہ سارے فیصلہ بات تھے؟ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے وہ نہیں تھے. کیا وہ میاں والی بھی اس دن تھے؟ کیا اس دن لاہور بھی تھے سیم اکرنس پہ؟ تو یہ تو فیئر ٹرائل نہیں ہے. اور منیب صاحب نے یہ بھی اچھی بات کی کہ ہم بھی اس کے قائد ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان مقدمات کا. تو جو مقدمات آگے 2 کورٹس پڑی ہیں، اب ہم تو ایک لمبی جنگ لڑ رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب اس جنگ سے نکل چکے ہیں. جو خان صاحب 2 سال اب 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو اب وہ اس نے ساری چیزیں طے کر لی ہیں کہ ان 12 جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ کہتے ہیں نا ہماری پارٹی کے کہ ان کی تو کوئی آپس میں، لوگوں کی آپس میں نہیں ہے. یہ بھی اخلاقی فرض تھا کہ ایک پارٹی نے فارم 45 پہ الیکشن جیتا ہے، لارجسٹ جماعت ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کے مسائل ہیں، ووٹ نہیں ٹوٹ رہا، عوام ادھر ہی کھڑی ہے خان کے ساتھ. ہم لڑتے بھی رہیں، عوام خان کے ساتھ ہے. تو خان آئے گا تو عوام اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ یوتھ بھی ہے، وہ ٹکٹ کسی کو اٹھا کے دے دے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا منیب صاحب، یوتھ کی بات ہوئی، آج ہی آپ کو پتہ آج کی بڑی جو ریجنل خبر ہے، نیپال میں دیکھا یوتھ نے پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کر دیا، حکومت سے کافی زیادہ وہ متنفر ہیں، سوشل میڈیا پہ وہاں پہ پابندیاں لگائی گئیں. کسی بھی ملک میں انقلاب آئے، احتجاج ہو، تو پی ٹی آئی والے فوراً جو ہے وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پر پاکستان میں تو اس طرح ان کا سپورٹر نہیں نکلا. لیکن اکثر یہاں پہ لوگ تنقید کرتے ہوتے تھے کہ جی ملک میں کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو کوئی احتجاج نہیں کر رہا، لگتا ہے کہ یہ نیپال چلا گیا ہے. تو اب تو آپ نیپال کا تانا نیپال والوں کو نہیں دے سکتے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بنگلہ دیش میں، پھر نیپال میں، یہ کیا ہو رہا ہے ریجن میں؟ دیکھیے یہ ایک آبویسلی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جو نیپال کے اندر ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. مجھے ایک تو رولنگ ایلیٹ سے لوگ تنگ، اوپر سے کرپشن، مس گورننس کے اوپر جس طرح انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا ہے، مارا ہے فائنانس منسٹر کو بھی، وہ بھی پتہ ہے. جین زی پروٹیسٹ آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے جین زی. مسئلہ صرف یہ ہے اطہر صاحب کہ یہ تھوڑی چیز، میں دیکھیے آگے کیا ہونا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا، یہاں پر بھی نا ہم انفیئر کمپیریزنز کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر ہوا تو لوگوں نے کہا جی بس دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں ہو گیا تو بس یہاں پہ بھی ہو جائے گا. مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا کوئی ایسی ریولوشن ہوئی ہے
کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ تحریک انصاف کے دوست وہ ان کو شوق تو چڑھتا ہے، لیکن یا تو گراؤنڈ سویل ہو ہمارے ملک کے اندر ایسا کہ 5-10 لاکھ آدمی سڑکوں پر ہو تو پتہ لگے جی ٹھیک ہے کہ واقعی لوگوں میں وہ ریزنٹمنٹ ہے اور وہ نظر آئے سب کچھ. یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک، بلکہ آپ تو چلیں گے ہم اگر پاکستان کے ساتھ، تو ان میں ڈائنامکس ان کی اپنی اپنی جگہ پر فرق ہے. شیخ حسینہ واجد کے ساتھ جو ہوا ایونچولی انہیں کس نے وہاں سے پھر کہا کہ آپ نکل جائیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. جو نیپال ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں. پاکستان کا ڈی این اے اس ملک کا بڑا اور ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ایور سنس انسیپشن ہمارا ڈی این اے بڑا مختلف ہے. یہ ایک ہم بدقسمتی سے ہماری فلاحی ریاست بننے میں تو ہم اب بھی بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں اس سے، اور بڑے سٹرگل کر رہے ہیں. ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ تھے، آج بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہے ہمارے لائف ٹائم میں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے. لہٰذا یہاں پر کوئی فی الحال ریولوشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کے بھی دل میں کوئی ایسے جذبات امڑ رہے ہیں تو میں کہوں گا آپ گھر جانے سے پہلے چائے کا کپ پی لیجیے گا تاکہ ذرا فاقہ رہے. نہیں، سندھو صاحب پھکی لے کے آئے ہیں، وہ پانی میں ڈال کے ابھی پانی میں ڈال کے ابھی ہم دیں. سندھو صاحب دیکھیں، بالکل پھکی کی ضرورت ہے. پھکی کی ضرورت، پر یہ بھی ریالٹی ہے نا سندھو صاحب کہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کا ڈسکنیکٹ ہے. وہاں پہ بھی اس طرح کے الزامات لگے. انڈونیشیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی عوام احتجاج کر رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، اپنی مرات میں اضافہ کر لیا. بنگلہ دیش کی سٹوری ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں بھی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں لاکھوں روپیہ اضافہ ہوگا. انقلاب تو ادھر نہیں آئے گا اس لیے کہ ایک سسٹم ہے، ووٹ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ جس طرح بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لیکن کیا یہ ادراک ہے حکمران اشرافیہ کو یار کہ عوام کس حالت میں ہے اور ہم جو ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو مجید صاحب نے فرمایا ہے ڈی این اے کے بارے میں وہ بالکل درست بات ہے. بنگلہ دیش میں خاص طور کٹمنڈو میں تو ہمیشہ ہی کوئی 2-4 سال بعد 5 سال بعد کوئی خود بھی مار دیتا اپنے عزیزوں کو، بادشاہوں کو یا وزیر اعظم کو، کوئی کچھ کر دیتا ہے. میرا ذاتی طور پہ تجربہ ہے. آئی رحمان صاحب اور آسما جہانگیر صاحب اور ایس ایم ظفر صاحب ہم سارے اکٹھے کانفرنس پہ تھے ادھر. تو کرفیو تو ہمارا نکلنا بھی مشکل ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا کریں، میں کہ ان کی طرف ایسے کر دیں مزار ان کی طرف سے، وہ سمجھے ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو ہم نے ایسے کیا تو پھر ہم جہاز تک جا سکے. وہاں تو اور مسئلہ ہے. یہاں کا انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ ہم یہاں پہ لوگ بنتے ہیں پارٹ ٹائم انقلابی. پارٹ ٹائم انقلابی بننے سے کچھ نہیں ہوتا کبھی بھی. بھٹو صاحب نے کہا تھا، بہت قابل ہمارے لیے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، کہ میں اگر میرے ساتھ کچھ ہوگا تو ہمالیہ روئے گا. کوئی ہمالیہ شمالیہ نہیں رویا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ سسٹم یہاں پہ بالکل وہ ڈی این اے کی جو منیف صاحب نے بات کی ہے وہی ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے تنخواہوں کے بارے میں بات کی ہے اس پہ چونکہ ٹائم پڑا تھوڑا، میں آپ کو اس پہ پوری ایک پروسیجر اس پہ ہے کہ کیوں، مطلب ایک میری تنخواہ تھی 1,52,000 ایز اے سینیٹر. تسی روٹی پھر بھی نہیں کھائی، تہاڈی تنخواہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ منیب صاحب بھی آئے، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں کہ آپ نے روٹی کیوں کھائی ہم سے. تسی سر روٹی کھوا دے اور گالاں سی کھا لیں. منیب صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، آپ دونوں میرے لیے، بلکہ میں تو نیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں. بلکہ خان صاحب نے جیل میں کل 2 باتیں اور بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو پچھلی گورنمنٹ میں ان کا گندم کا سکینڈل تھا، اب جو شوگر کا، یہ سندھو صاحب بتائیں گے کہ کیا انویسٹیگیٹ کیا. ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو 2 باتیں انہوں نے، اسی وجہ سے بات باہر نہیں آنے دیتے، ملنے نہیں دیتے. یہ بہت بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے آپ کے، چینی کا بھی اور گندم کا بھی. تو یہ جواب دیں گے. اچھا دوسری اگلی بات ایک چھوٹی سی بات، انہوں نے کہا کہ جی میں نے جاپان کا دورہ بھی تو ابھی ہوا ہے نا، خیر سگالی. تو کیا ہمارا وزیر اعلیٰ کہیں دورہ نہیں کر سکتا؟ تو دورہ خیر سگالی کرنا، کسی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا فار دا لارجر انٹرسٹ اسٹیٹ کے لیے وہ کہیں منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. خارجہ پالیسی کے بارے میں وہ ہے کہ وہ فیڈرل حکومت جو ایک منسٹری ہے وہ طے کرتی ہے سارا کچھ. ٹھیک جی سر. میں صرف آخری بات پر خیال، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ جو نئی سے فرما رہے ہیں نا، میں نے پہلے بھی بات کی کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، منیب صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، میں بھی چھوٹا موٹا مطلب کر لیتا ہوں، بتا ریڑھ لینا من. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ دفاع کا محکمہ اور وزارت خارجہ کا محکمہ، یہ چیف منسٹر جا کے اس لیول پہ مذاکرات نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے جانا ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو درخواست دی ہوگا، ان کو اپنے وفد میں لے جائیں گے، نو پرابلم. پر یہ جو حکمران اشرافیہ کی مرات ہیں، اور یہ جو پارٹ ٹائم آپ نے انقلابی والی بات کی، یہاں پہ پارٹ ٹائم جمہوری بھی ہوتے ہیں لوگ، پارٹ ٹائم ووٹ کی عزت بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس مرات پہ آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے جو تحفظات ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ میرے خیال ٹائم تھوڑا ہے،
ابھی چونکہ اس پہ بات نہیں ہو سکے گی, بٹ آئی ہیو دا ہول چارٹ کہ یہ کب تنخواہیں بڑی, کس ریشو سے بڑی, کس طریقے سے, کتنی دیر سے نہیں بڑی. تو یہ ضرور مطلب اس قسم آپ دیکھیں کہ ایک امریکن سینٹر کی کتنی تنخواہ, ایک امریکن سینٹر کی کتنی تنخواہ اور پاکستانی سینٹر کی کتنی تنخواہ, یہ بھی آپ دو تھوڑا سا اندازہ سر امریکن سینیٹر کے سینٹ اور کے اس کی الیکشن کتنا سے سٹاف کبھی ہے؟ نہیں سر, کبھی سینٹ کے الیکشن سے آپ نے سنا ہے کہ اتنے ایم پی اے اتنے کے بک گئے یا امریکہ میں سر اتنا اللہ کا پیسہ چل شکر رہا ہے, ہے؟ اللہ کا شکر آپ تو ہے, ہمیں میرے پتہ پہ تو ہے, یہ کبھی یہ نہ یہ آزمائش آئی ہے اور نہ آپ کو تو ہمیں پتہ ہے مخالفین نے بھی ووٹ دے دیے جی آپ کا تو ہمیں پتہ ہے. پر سر جو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ تنخواہیں بڑھائی ہیں نا, جی جی ان نے عوام کا غم اثر صاحب ہونا ہی چلو ان کی ایم این اے نہ لے, نہیں چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں چلو ان کے ایم این اے چھوڑ دیں, ان کے ہمارے تو ایم این اے 45 کے ہیں, سارے لے رہے ہیں, 45 کے, ان کو تو نہیں وہ ہونا سارے لے رہے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ تو عوام ہے ہی نہیں, عوام کو اور دکھ پہنچائیں گے. اچھا بریفلی میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں. یہ جو نیپال میں ہوا, اب دیکھیں نا, جب عوام کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا مخالف ہوتی ہے وہ احتجاج کرتی ہے. آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ 70% 90% ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتے. کیا عوام نیپال کے کوئی اگر انڈیپینڈنس دن کے نکلے, آزادی والے دن بھی نکلے, 14 اگست جیسے ہمارا تھا, اس پہ پرچے ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرے جیسا وکیل 35 ایئر میری پریکٹس ہے. یہ سندھو صاحب کم از کم میڈیا پہ یہ تو کہتے ہیں میرے خلاف 780 کے پرچے, میں نے کل 2 بیلوں میں پیش ہوا ATC کی کورٹ میں, دہشت گردی کے دہشت گردی کے 780. تو جس حالات سے ہم, منیب صاحب نے کہہ دیا نا 5 لاکھ لوگ نکالیں, جس بندے کے اوپر ہمیں اب پتہ چلتا ہے, ہم وکیل ہیں, کہ جس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے وہ صبح اٹھ کے جب جج کے سامنے بیلوں کے لیے جاتا ہے, اور ان کو یہ تھوک کے حساب میں کہ یہ کہتے ہیں ہاں جی 14 اگست میں یہ کہا, 5 اگست کو لوگ نکلے ہی نہیں, FIR کر دو. پھر بھائی نکلے ہی نہیں تو ویسے اگر سندھو صاحب وزیر داخلہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. تو سندھو صاحب, لیکن میں ایک آخری بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, چاہے ان پہ پرچہ ہو, چاہے رانے سنہالوں پہ سزائے موت کا پرچہ ہو. نہیں, یہ پہلے نہیں تھا, یہ دونوں کلچر پہلے نہیں تھا, یہ اس طرح نہیں تھا. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی, شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.